बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयातें हैं। यकीनन हमने इस कुरान को अरबी में नाज़िल फरमाया है कि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के ज़रिए नाज़िल किया है और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। जबकि यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे थे। सूरह यूसुफ की आयात 1 था 4 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है, ज़रूर पढ़िएगा। सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से तफसीली ज़िक्र है। तफसीर के साथ कुरान पाक अल्लाह ताला मुझे भी और आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमेरात है 16 शबानुल मुअज़्ज़म 1436 हिजरी 4 जून सन 2015 है। मोहतरम सईद आसी साहब को हम आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं नवाबक टुडे की जानिब। आज की लीड स्टोरी है जनरल राहील शरीफ के बयान के हवाले से। उन्होंने भारत को दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया है। उन बयानात के बाद ये स्ट्रॉन्ग तरीन बयान तस्वुर किया जा रहा है जो भारतीय लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए हैं। और जनरल राहील शरीफ साहब फरमाते हैं कि दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत है। किसी को अपने मुल्क में प्रॉक्सी वॉर की इजाज़त नहीं देंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ही कबूल है। जनरल राहील शरीफ, कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, इसे पाकिस्तान से जुदा नहीं किया जा सकता। शहरी इलाकों में शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। हतमी कामयाबी के लिए सिविल मिलिट्री ताउन की अहमियत मजीद बढ़ गई है। मुस्तक़बिल में लड़ी जाने वाली जंगों का तरीक़ाकार तेज़ी से बदल रहा है। हमारे दुश्मन नीम रिवायती तरीक़ों से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशत गर्दी की हिमायत कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हल से ही खित्ते में अमन कायम होगा। आर्मी चीफ, अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ आखिरी रिजर्व लगाने की जरूरत है। ऑपरेशन ज़रबेहस्त से सियासी और अस्करी क़यादत में हम-आहंगी बढ़ी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जनरल राहील शरीफ साहब ने खिताब किया है। इस खिताब की कितनी अहमियत है, कितना दो टोक अल्फाज में जवाब गया है भारत को, सईद आसी साहब से हम जानना चाहेंगे। सईद साहब, भारतीय क़यादत इस वक्त चाहे उनके वज़ीर आज़म हों या पूरी इंतहा पसंद काबीना हो, ऐसा लगता है कि वो इंतहा पसंद ऐसे बंदर हैं जिनके हाथ में माचिस भी है, ब्लेड भी है और उस तरह भी आ गया है और वो इस खित्ते के अमन को तबाह व बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनके बयानात के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी अहमियत देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का ये मनसब नहीं है कि वो सियासी इश्यूज़ पर इस नौइयत के बयानात सादर फरमाए। यकीनन ये मामला सियासी क़यादतों का है, सिविल हुक्मरानों का है कि वो जो भी पाकिस्तान की सालमियत और मुफादात से रिलेटेड जो मामलात हैं, जो पॉलिसियों से रिलेटेड, ये भी पॉलिसी से रिलेटेड मामला है, तो इस पर अपना रिएक्शन शो करें, कंसर्न शो करें, इक़दामात का ऐलान करें। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की हंगामी सूरत हाल है। जिस तरह इंडिया की लीडरशिप ने, हर छोटे बड़े लीडर ने, वहाँ भी ये पहली बार हुआ है कि वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो पिछले 3-4 साल से बाकायदा पाकिस्तान के मामला में इसी तरह के सियासी बयानात जारी करते हैं। ये तो सियासी बयान है, हाँ, इसे आप सियासी बयान समझते हैं? मसला कश्मीर के हवाले से बयान है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भारत लड़ रहा है, उनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं, तो आप नहीं समझते कि हमारी जब सियासी क़यादत ये कहती है कि हम अच्छे ताल्लुकात भारत से चाहते हैं और भारतीय क़यादत ये कहे कि हम पाकिस्तान को दबाव बर्बाद कर देंगे, तो ऐसी सूरत हाल में अगर मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से भी ये बयान ना आए तो फिर कौम के हौसले कौन बढ़ाएगा? यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये सियासी नोयत का, ये मुल्क की सलामती से बेशक रिलेटेड है, लेकिन ऐसे फैसले जो हैं वो हुकूमतों के करने के होते हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त चूँकि हंगामी किस्म की नौयत है, इस वक्त इंडिया ने
جس طرح جارحانہ یعنی کہ اعلانات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، خاص طور پہ یہ اقتصادی راہداری کے حوالے سے، اور پھر گوادر پورٹ کے بارے میں اس کے جو عزائم سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ قوم میں اس وقت اتحاد و یکجہتی کی فضا نہ صرف نظر آئے بلکہ عملاً قائم بھی ہو۔ صحیح۔ تو اس تناظر میں جسٹیفائی سمجھتا ہوں آرمی چیف کے اس بیان کو۔ اس وقت آپ دیکھیے، میں نہیں کہتا اگرچہ نواز شریف صاحب کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، یہ ان کی اگر آپ کی اجازت ہو وہ سٹیٹمنٹ بھی اپنے راسن تک پہنچا دو، پھر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم صاحب نے فرمایا پاکستان چین نے خطے میں امن کو فروغ دیا، بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور بھارت میں ہائی کمشنر عبدالباسط کی ملاقات بھی ہے۔ وزیراعظم کا بھارتی بیانات پر اظہار تشویش، چینی تھنک ٹینک کا وفد اسپیکر ایاز صادق بھی وزیراعظم سے ملے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو اے پی سی بلوچستان میں ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی جس طرح سے بھارت پاکستان میں کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ بہت سافٹ رویہ ہے ابھی بھی پرائم منسٹر پاکستان کا بھارتی انتہا پسند لیڈرشپ کے بیانات کے جواب میں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ پرسوں ہوئی تھی اے پی سی، اور کل جو اخبارات میں خبریں چھپی آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، کیٹیگریکلی وزیر اعظم صاحب نے بھی وارن کیا ہے انڈیا کو کہ آپ باز آ جائیں اپنی سازشوں سے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت احساس ہوا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کسی اور مقام پر دی انہوں نے، کسی اور تناظر میں یہ سٹیٹمنٹ آئی، تو اس کو ہم اس کے ساتھ صرف اس حد تک ملا سکتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک دیرینہ سوچ ہے، جس کا انہوں نے انتخاب جو ہوئے 2013 میں، مئی 2013 میں، تو اس کا رزلٹ سامنے آتے ہی انہوں نے جو قوم کو میسج دیا تھا وہ یہ ان کی سوچ کی ترجمان ہے۔ ان کی سوچ تو ہے، لیکن دوسری طرف سعید آصف صاحب قطع کلامی کی معذرت، بھارتی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے، اور خاص طور پر جو موجودہ انتہا پسند ٹولہ بھارت کے اندر حکمران ہے، اور نریندر مودی جیسا قاتل شخص اور دہشت گرد جسے امریکہ نے اپنے ملک میں آنے پر پابندی لگا رکھی تھی، وہ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، تو ہم کہاں ہوگا، کیسے بات کریں گے آپ؟ دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت جو ہنگامی صورتحال انڈیا کے رویے کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے، پورے علاقے کی سلامتی کو خطرہ ہے اس وقت، صرف پاکستان کی سلامتی کو نہیں، اور اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں گے انڈیا کے جو عزائم ہیں، اگر خدا نہ کرے کل کو تھرڈ وار شروع ہو جاتی ہے، تھرڈ ورلڈ وار، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو پھر پوری دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہوگا نا۔ یہ وہ روایتی جنگ تو نہیں ہوگی پہلے جیسی روایتی جنگ، صحیح، ہتھیاروں سے تو نہیں ہوگی، وہ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے در ہاں ظاہر ہے، یہی بات ہے، وہ تو دھکیل رہا ہے انڈیا، تو ہمیں دھکیل رہا ہے اس جانب۔ ہمارے پاس اور کیا چارہ کار ہوگا پھر؟ اگر ہمارے پاس ایک صلاحیت ہمارے دفاع کے لیے قدرت نے ہمیں دے دی ہے ایٹم بم کی شکل میں، تو جو اگریسر ہے وہ ہم سے 4 گنا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں، لیس ہے حربی استعداد میں، حربی صلاحیتوں میں، ان کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے، ہر قسم کے معاہدے کیے اس نے، امریکہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے یورپی کنٹریز کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے، ایٹمی تعاون کے معاہدے اس نے کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس کے پاس اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ ہوتی ہے روایتی، تو ہم کبھی اس کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاس پھر لے دے کہ ایک ہی ہتھیار ہے نا جو ہم نے اپنی حفاظت کی، وہ کچھ شو کیس میں سجانے کے لیے، تو مرحوم مجید نظامی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شو کیس میں سجانے کے لیے تو ہم نے نہیں حاصل کیا، ظاہر ہے اگر تقاضا ہے، دشمن اگر ہماری سلامتی ختم کرنے کے درپے ہے جو شروع دن سے اس کے عزائم ہیں، تو پھر یقیناً اپنے دفاع کا ہمیں حق حاصل ہے۔ اس دفاع میں اگر اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے تو یہ پھر اس کا مقدر ہے نا۔ آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا، اس میں کہا کہ مستقبل میں لڑی جانے والی جنگوں کا طریقہ کار تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمارا دشمن نیم روایتی طریقوں سے پاکستان کو غیر مستقبل دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ہاں، دہشت گردی کروا رہا ہے، اور وہ تو ظاہر ہے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد تو کوئی کسر نہیں رہی نا، یعنی انڈیا کے جو عزائم ہیں یہاں دہشت گردی، اور یہاں تو باقاعدہ شواہد موجود ہے، یہ مستون کا سانحہ ہوا، اس سے پہلے جو کراچی کے ہوئے، پشاور کے ہوئے، اس سب میں انڈیا کی ایجنسی رہا، اس کا عمل دخل ہے، اس کے جو ایجنٹ ہے یہاں
پاکستان میں جو ہائر کیے ہوئے اس نے اپنے ایجنٹ، یہ ساری انہی کی کارستانی ہے۔ سیدہ صاحب دو کالرز ہیں، جمال مصطفیٰ صاحب کی پہلے ہم کال شامل کرنا چاہیں گے۔ جمال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم جی، میں آصف صاحب کو میرا سلام عرض جی وعلیکم السلام مصطفیٰ صاحب۔ میں وہ بجلی کی وجہ سے آپ کا پروگرام تو نہیں سن رہا، لیکن میں ایک بات صاحب آپ جنریٹر یا یو پی ایس لگوا لیں، اگر آپ کے گھر پہ 1000 سال پہ 365 دن بجلی نہیں ہوتی 8 سے 9 بجے کے لگا کے دیں گے نا جب سارے پاکستان کو، پھر میں لگاؤں گا۔ میں اپنے لیے بجلی نہیں پسند کروں گا جب تک میری قوم جو ہے وہ تاریکی میں رہے گی۔ صحیح، یا پھر آپ واپڈا والوں کو شکایت کریں، لیسکو کو شکایت کریں، آپ کا علاقہ کون سا ہے، کہاں پر بجلی؟ چلے وہ ہماری وساطت سے واپڈا اور لیسکو کو شکایت کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک آپ سے آج بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹی وی چینل نے ایک کوئی اینکر ہیں سو کال بڑے ریناؤنڈ، ان کو ہائر کیا ہے، لیکن قوم کے اوپر وہ احسان یہ جتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں، وہ پاکستان کے محب الوطن ہیں، وہ بڑی وہ ڈسپیشنیٹ وہ اسیسمنٹ دیتے ہیں، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو بندہ جس کو وہ امپلائی کر رہے ہیں یا ہائر کر رہے ہیں کسی اور جگہ سے، وہ اگر اس نے چھوڑا ہے تو قوم کے اوپر اس کو سپر امپوز کریں کہ جیسے وہ سپر کوئی پاکستانی ہے۔ یہ ٹی وی چینل آپ کا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت انسٹیٹیوشن کو قائم رکھے، آپ تو محب الوطن ہیں، لیکن یہ کاروباری چینل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک قاتلوں کو، بھتہ خوروں کو، ٹارگٹ کلروں کی جماعتوں کے یہ سپوکس مین تھے، آج بھی ہیں، اب یہاں آ کے یہی گن ڈالیں گے۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ پہ اوپر اتنی بحثیں ہوتی ہیں، یہ ساری فیوٹائل ایکسرسائز، irrelevant ایکسرسائز، میں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ یہ لوگ بجلی کے ریٹ بدلتے ہیں، تیل کے ریٹ بدلتے ہیں، کوئی چیز بجٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو ریونیو اپنے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ پھر لوٹتے ہیں۔ 32 ارب پچھلا 34 ارب کا بجٹ لوٹیں گے، 10 ارب کے اور ٹیکس لگا کے لوٹیں گے، سوائے لوٹ مار کرنے کے بجٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹی وی چینل والے اپنے پروگرام اور اپنے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کے اوپر سپر امپوز نہ کریں، نہ وہ اسلام کے وہ اسلام سے سچے ہیں نہ پاکستان سے سچے ہیں۔ اور وہ تمام اینکرز جن کا میں بار بار کہتا ہوں کہ جی آئی ٹی بنائیں، دیکھیں کون را کا ایجنٹ ہے، کون سی آئی کا ایجنٹ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جمال صاحب، بہت شکریہ۔ تنویر صاحب یہ فیصل آباد سے ہمارے ریگولر کالر ہیں۔ تنویر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تنویر صاحب، آپ کیا کہنا ہیں؟ مصطفیٰ صاحب تو درویش آدمی ہیں، غریبوں کا درد دل رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ آمین۔ میرے یہاں احتشام بھائی یہ ہے کہ آپ کا چینل نہیں آتا، لائٹ ضرور آتی لیکن آپ کا چینل نہیں آتا۔ تو پوچھنا میں نے آصف صاحب سے یہ تھا، آصف صاحب یہ جو جان علی کا معاملہ ہے، صحیح، پہلے ایک سابق صدر کے پیے ان کی حفاظت کرتے تھے، سکوٹی دیتے تھے، اب لطیف کھوسا صاحب، خرم لطیف کھوسا صاحب ان کے وکیل ہیں۔ آصف صاحب سادہ سا سوال ہے کہ یہ پورا کہاں جاتا ہے؟ آپ فوجی ہیں، آپ اچھے فوجی ہیں، شریف آدمی، مجھے یہ بتا دیں یہ کھورا کہاں جا رہا؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ پروگرام کے بعد فون کر کے اپنے علاقے کا نام بھی بتا دیجیے گا، پھر ہم اپنے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں چینل نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی کچھ ٹی وی چینل اینکرز کے حوالے سے جو کروڑوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں، اس سے پہلے ایک ادارے میں جاتے ہیں، ان سے کروڑوں تو شاید کم ہو، اس سے بھی زیادہ، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، پھر منہ اٹھا کے کسی اور چینل میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو بہت بڑی سیلریز پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے مالکان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو، ایک بندے کو سیلری جتنی دے رہے ہیں اس میں کئی اور لوگوں کو اگر آپ انکریز کر دیتے ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، یا ایک شخص کو نوازنے سے، اس کا پیٹ بھرنے سے، اس کی تجوریاں بھرنے سے کس طرح کا فائدہ ہوگا ملک و قوم کو؟ دیکھیے شاہ صاحب، اس بارے میں پہلی وضاحت تو اس چینل کو کرنی چاہیے جس نے اسے ہائر کیا ہے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بھی اسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر صاحب کا انٹرویو کرتے ہوں کہ میں تو آپ کا ادنا سا کارکن ہوں، جن لوگوں کی یہ سوچ ہو وہ کیا خاک ملک و قوم کا بھلا سوچیں گے؟ صحیح بات آپ فرما رہے۔ ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا، یہ
کہ بڑے پیکج پہ ہائر کر کے تو پھر جو دوسرے سٹاف کے لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. تو یہی بات میں یہ میڈیا کے اندر ہو رہا ہے, میڈیا کے اندر حق تلفیاں ہو رہی ہیں, دوستیاں لگائی جا رہی ہیں, نعرے لوگوں کو اوپر لے کر آیا جا رہا ہے اور دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے. مالکان کو اس پر سوچنا چاہیے, ورنہ میڈیا کے اندر اچھے لوگوں کی بہت کال بڑھ جائے گی, کمی ہو جائے گی. ابھی پچھلے روز ہی ہمارے اس چینل پہ میڈیا ورکرز کی پرابلم پہ ایک لائیو ٹاک شو ہوا تھا کل. تو اس میں بھی میں نے یہی اس حوالے سے ہی کہ میں ان لوگوں کو صحافیوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں کرتا. یہ جو بڑے بڑے پیکج لے کر آ جاتے ہیں, مداری ہے نا, ہاں وہی بات ہے نا, اپنا مول لگاتے ہیں, ایک ادارے میں جاتے ہیں, وہاں سے شفٹ کرتے ہیں دوسرے ادارے میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے شفٹ کرتے ہیں تیسرے ادارے میں چلے جاتے ہیں. گیدر سنگھ ان کے پاس کیا ہے, کون سے کیا یہ آئی ایس آئی کے ایجنڈا کسی کے لیے کام کرتے ہیں, کس کے لیے کام کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس بات کو آپ پھیلائیں گے نا تو سوائے گند کے اور کچھ نہیں نکلے گا اس میں. یہ چونکہ ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ معاملہ ہے, میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ سنجیدگی سے بیٹھ کر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سارے بیٹھ کر باہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری جو تقاضے ہیں ایک صحافت کی آزادی کے, اظہار رائے کی آزادی کے, جو آئینی حق ہے, اس کی آڑ میں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ میڈیا میں, میڈیا کے پلیٹ فارم پر اگر لوگوں کے اپنے مقاصد والوں کے اوپر سے, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا. اب دیکھیے یعنی کہ جس چینل کو اس صاحب نے جوائن کیا ہے ان کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اس بندے کی اتنی گڈ ول ہے تو یہ آئے گا تو ہمیں اتنا بزنس مل جائے گا. یہ ہوتا ہے ظاہر, جب کاروبار ہے تو پھر اس میں یہ سوچ بھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے نا اس کی نکاتی ہو رہی ہے. ہماری کمیونٹی پہ حرف آ رہا ہے, اس کو یقیناً جو ہے نا ٹیکل کرنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے. یہ چونکہ اگر ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر کچھ اخلاقی قدریں جو ہے نا اس کی پاسداری ہمیں کرنا پڑے گی. شتر بے مہار آزادی کی تو کوئی معاشرہ اجازت نہیں دیتا. اسی طرح کاروبار کے حوالے سے ظاہر ہے اس میں بھی پھر اس کی آڑ میں ہر ایسا معاملہ, یعنی کہ ایک پبلک, یہ ہمارا پبلک پلیٹ فارم ہے نا, ہر ایسا معاملہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آنا چاہیے جس سے ملک اور قوم کے مفادات کو ضرب پڑتی ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. شائستگی, اخلاقیات, یہ ہمارا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. اب یہاں پہ تو ایسے سینٹر بھی ہیں کہ جو کشمیر کو پاکستان کے نقشے پہ شو ہی نہیں کرتے, اور پھر اوپر سے دلیلیں دیتے کہ ہم فلانے یہ کیا, فلانے یہ کیا. اگر کاروبار کی آڑ میں اگر آپ ملک کے مفادات سے کھیلنا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے خیال نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے, نہ اجازت دینی چاہیے. ملک کی ایجنسیز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, آئی ایس آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ظاہر ہے چیف کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ صحافت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں نا. تو اپنے مفادات کی خاطر اگر ملک اور قوم کے مفادات کو آپ داؤ پر لگا رہے ہیں تو اس کی پکڑ ضرور ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی کہیں ہمیں حد فاصل جو ہے وہ مقرر کرنا پڑے گی. تو میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری تو اب اس مالکان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی حق تلفی نہ کریں. جو لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کو ان کا حق دیں. یہ نہیں کہ چند لوگوں کو نوازنا شروع کر دیں جو کہ انکمپیٹنٹ ہوں, ان کو آپ بڑے بڑے عہدوں پر بھی بٹھا دیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, آپ کی اپنے ملازمین کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو, ان کی گریونسز آپ کو پتہ نہ ہو, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ادارہ ٹھیک چل رہا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا. یہی بات ہے نا کہ اب دیکھیے یہ جو سو کال بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں میڈیا گروپس میں, تو یہ خود کو مجبوری بنا لیتے ہیں. پھر اس نام کی وجہ سے, نام یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر جب نام بن جاتا ہے تو پھر مجبوری بنا لیا جاتا ہے, بہاوتا شروع ہو جاتا ہے پھر. تو یقیناً یہ بات جو ہے نا اس سے ان بیلنسڈ ہو رہی ہے ہماری جو ہے نا ہمارا جو پروفیشن. اب لوگ میڈیا چھوڑ گئے ہیں, دیکھنا چھوڑ رہے ہیں, اس سے زیادہ وہ خیر ایسی بات تو نہیں ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. سوشل میڈیا کو زیادہ وہ پریفر کر رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کہ ان مداریوں سے کم از کم ان کا دل بھر چکا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے, اس سے ہم انکار نہیں کرتے. اس دور میں تو ظاہر ہے جو جدید ٹیکنالوجی اب آگے آ رہی ہے, اس میں شاید سوشل میڈیا کا اس وقت جو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آگے
کچھ عرصے بعد یہ چہرہ اور بھی آپ کو کسی اور انداز میں نظر آئے گا. سوشل جرنلزم پریویل کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ اور یہ افیکٹو بھی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا جو میڈیم ہے, ہمارا مثلا جو یہ جو الیکٹرانک میڈیاز ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن انصاف ہونا چاہیے تمام صحافیوں کے ساتھ. ہم صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, ہاں ٹھیک بات کر رہے ہیں, ان ورکرز کی بات کر رہے ہیں, سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. صرف ایک شخص کو نواز کر پورے ادارے کی سیلریز اس ایک شخص کو دے دینے سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے یعنی کہ اس الیکٹرانک میڈیا میں وہ سب کے سامنے ہے. کتنے جو چینلز ہیں, میں تو سمجھتا ہوں جس طرح پہلے ڈمی اخبارات ہوا کرتے تھے, اسی طرح اب مشروم گروتھ جو ہو رہی ہے چینلز کی, ٹی وی چینلز کی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ ہائر کر لیں, اس کو یعنی اس کا جو پیکج ہوتا ہے نا وہ بھی ایک بزنس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ یہ بندہ آئے گا تو اتنا بزنس ہمارے ہاتھ آ جائے گا. باقی جو پیچھے بیچارے جو کارکن ہیں جو اصل یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, جڑیں ہوتی ہیں, ان تک پانی بھی نہیں پہنچتا, وہ سوکھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, انہیں میرا خیال ہے کہ تنخواہوں کا جو ایشو ہے 3 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی اکثر ٹی وی. اللہ کا فضل ہے ہمارے چینل میں تو جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, یہ سارے معاملات جو ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں صحافیوں کے حوالے سے. آپ لیڈر بھی رہے ہیں, صحافیوں کو میڈیکل نہیں ملتا, ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ بھرتی کیا جاتا ہے, گریجویٹ ہی ان کو نہیں ملتی, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ان کے وہ مسائل حل ہونے چاہیے. اگر آپ کے ملازمین خوش ہوں گے تو آپ کا ادارہ بھی بہتر چلے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی زیادہ آپ سے بھی خوش ہوگا. میرا خیال ہے اس ایشو پر ہمیں کوئی ایک الگ سے نشست رکھنی چاہیے. بہت یہ سیر حاصل اس پر بحث ہو سکتی ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ہم بڑھتے ہیں. آج کی سپر لیڈ جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی دے, کم از کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھیں گے. یہ کہنا ہے پاکستان کا, دوبارہ ایٹمی تجربہ کرنے میں پہل کریں گے, نہ NPT پر دستخط کریں گے. پاکستان کا موقف سامنے آیا. نیوکلیئر سیکورٹی پر امریکہ کا پاکستان کی کوششوں پر اظہار اعتماد. اسٹریٹجک ٹریڈ کنٹرول کو نیوکلیئر سیٹلائٹ گروپ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم. تباہی پھیلانے والے ہتھیار روکنے پر زور دیا گیا. ورکنگ گروپ کا اعلامیہ. اس خبر کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ امریکہ پاکستان کو تو سول ٹیکنالوجی نہیں دے رہا, پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ریسٹرکٹ رہیں, آپ تجربہ نہیں کر سکتے اور آپ پہل نہیں کر سکتے, اور سارے کے سارے معاملات آپ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلا سکتے, نہیں چلا سکتے. کتنی پابندیاں ایسے بھارت کے ساتھ کیوں نہیں ہے, کسی اور ملک کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ بھارت کی بات کرتے ہیں, یہ امریکہ جو چاہتا ہے NPT پر سائن کروانا, اس نے خود سائن کیے ہوئے ہیں. پہلے یہ اس سے پوچھا جائے جتنے ایٹمی کلب میں شامل ہے اس وقت کنٹریز میں, کوئی 5, یہ 6 پاکستان وہ اس کا ممبر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انڈیا بھی اس کا ممبر نہیں. جو یعنی کہ جنہوں نے یہ ایٹمی کلب بنایا ہوا ہے ان ممالک میں سے کسی ایک نے بھی اس NPT پر سائن نہیں کیے. متقاضی ہیں ہم سے, کوریا سے, ایران سے, جن سے انہیں خطرہ ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے تو یہ یعنی کہ جو ان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے اس کو زیر بار کر سکتے ہیں, یہ ان کو خطرہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں امن کی خواہش ہے آپ کے دل میں, تو اس کے لیے پھر آپ کو تقاضے نبھانا پڑیں گے اس امن کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کا مرکز صرف اپنی ذات تک سمیٹ لیں اور باقی کو راندہ درگاہ بنا لیں. بالکل صحیح. ہر ایک اگر اس دنیا میں ایک کوئی تصور ہے آزادی اور خود مختاری کا, جس طرح یعنی اقوام متحدہ کے جتنے رکن ممالک ہیں, ممبرز ہیں, جو ان سب کی آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ مقدم اور مقدس ہے, جس کا احترام ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے امریکہ بھی ہے, اسی طرح اسی مساوی حیثیت میں پاکستان جو ہے اس کی آزادی اور خود مختاری وہ بھی ہمیں عزیز ہے. اسی طرح اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں سے جیسے کہ تھریٹس ہیں ہمیں انڈیا کی طرف سے, ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں کیوں رائٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کریں؟ تو ہم نے حاصل کی ہے, اپنے دفاع کے لیے کی ہے. اس میں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ لیکن چونکہ ہم اسلامی ملک ہے نا, ہاں یہی اسلامی طاقت ہیں, یہود و نصارہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے.
احتشام بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں, اسلامی ملک کی بات اپنی جگہ پہ ہے. امریکہ کے جو عزائم ہیں وہ کوریا اسلامی ملک تو نہیں ہے نا, صحیح, وہاں بھی اس کے یہی عزائم ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ صرف ایک یعنی کہ ہیوز اور ہیوز ناٹ والی بات ہے. وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے, کلیم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس زوم میں جو ہے وہ دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے مد مقابل نظر آئے ایٹمی قوت کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ظاہر پاکستان تو کانٹے کی طرح اسی لیے کھٹکتا ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے یہ صلاحیت حاصل کی. اسلامی دنیا کے ذکر آیا تو سعودی عرب سے کافی دیر سے کالر ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو ہم شامل کرنا چاہیں گے. عبدالرحیم قریشی صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم احتشام بھائی اور سید صاحب. جی وعلیکم السلام. سلام کرتا ہوں, سلام. اور مجھے تو یہ بات کرنی, پہلے صحافی اور چینل کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ چینل جو ہوتا ہے, صحافت جو ہوتا ہے وہ ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. مگر بات بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے, ایسی چینل بزنس بنایا ہوا ہے, بزنس. جیسے ہمارا وزیر اعظم خود بذات خود خاندانی بزنس مین ہو, ویسے چار اٹھ سکے ہو. اور بات یہ ہے کہ کاشی صاحب میں یہ بات کرتا ہوں, زیادہ کرتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کا بیان دے رہا ہے انڈیا کے مقابلے, ہمارے پولیٹیکل وزیر اعظم وزیر داخلہ کہاں ہے, خارجہ فورم نہیں ہے. اور ہمارے جو جتنا بھی ہے 30-35 سال سے افغان مہاجرین رہ رہے ہیں ہمارے گھر گھر سے واقف ہے, یہ کہاں جائے گا. اقتصادی آزادی کے لیے بہت خطرہ ہے. یہ غیر ملکی جنسیات کو پار کرنا چاہیے, ملک کو صاف کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, روز روز کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. پورے دنیا میں زمین خراب ہو رہی ہے. نیوکلیر ملک ہے, طاقتور ملک ہے. آپ وقت آ گیا, کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں, اقوام متحدہ بھی جانا چاہیے, دنیا میں بھی چاہیے, چھوڑنا نہیں. بالکل صحیح عبدالرحیم صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. علی نواز صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی صاحب. جناب آصف صاحب نے بات کی کہ یہ کشمیر کے اوپر جو آرمی چیف نے بیان دیا اس کے اوپر, تو بات آرمی یہ کہ سر جب ہمارے حکمران تو اتنے بزدل اور بغیر تو آرمی چیف کا بیان دینا تو بنتا ہے نا سر. جب حکمران یہاں پہ یہ حالات. دوسری بات سر میں آپ سے جو ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہمیں اپنے حکمرانوں کے حوالے سے بات ضرور کرنی چاہیے, تنقید ضرور کرنی چاہیے, لیکن الفاظ کا استعمال ذرا احتیاط سے کیا جائے. بہت شکریہ, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. وہ بات سامنے آ گئی کہ حکمران کیوں بیان نہیں دیتے, جب حکمران ہی اس طرح سے یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہنگامی کیفیت انڈیا نے پیدا کی ہوئی ہے اس میں میں جسٹیفائی سمجھتا ہوں آرمی چیف کے اس بیان کو, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہنا کہ چونکہ حکمران کچھ نہیں کر رہے, آپ دیکھیے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی یہ کوئٹہ میں, وہ اگرچہ مستونگ کے ایشو پر تھی اور وہ بھی ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ, مستونگ کا واقعہ جو ہوا, تو اس میں جو کیٹیگریکلی پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی, اس میں وزیر داخلہ کی جو سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے, مشیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے, دفتر خارجہ کا جو بیان ہے کیٹیگریکلی. اب اور یہ ذمہ داری ہے ان کی, میں نہیں کہتا کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی, بنیادی ذمہ داری حکمرانوں ہی کی ہے کہ وہ ایجیٹیٹ کریں ہر پلیٹ فارم پر اس ایشو کو لے کر جائے. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہے, صدر مملکت خطاب کریں گے, صدر مملکت کو کم از کم یہ سٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے. یقینی بات ہے جب پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے, صدر مملکت کا تو آج خطاب ہے نا پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے نا, تو یقینی بات ہے کہ وہ ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ سیاسی قیادت یہ کچھ نہیں کر رہی اس لیے آرمی چیف کو بیان دینا پڑے. اس وقت میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس وقت اتحاد و یکجہتی, قوم میں اتحاد اور یکجہتی کا تاثر جو ہے وہ دشمن کو جانا چاہیے ہماری طرف سے. اگر ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ سیاسی قیادت ہماری تو بالکل جو ہے وہ بے نیاز بیٹھی ہوئی ہے اور آرمی چیف متحرک ہے, تو اس سے پھر ایک تاثر پیدا ہوگا جس طرح قوم جو ہے اس ایشو پر ایک صفحے پر نہیں ہے. یہ تاثر جو ہے اس کی نفی ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی جو دھمکیاں ہیں, ان کی لیڈرشپ کے سٹیٹمنٹس ہیں, اس پر اے پی سی کا کلچر تو چل رہا ہے, تو پرائم منسٹر پاکستان اس میں بھی انیشیٹ کریں, بھارتی دھمکیوں جاریت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اور اے پی سی کال کر لیں. اب ظاہر انیشیٹ ہی یہ کر رہے ہیں, اس میں آئی ایس آئی کی چیف بھی ہوں, اس میں آرمی چیف بھی ہوں, سارے سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہوں, پارلیمنٹ لیڈرز ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں. اب دیکھیں ہر دوسرے دن تو آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے. یہ سارے معاملات اسی لیے ہے نا, پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہنگامی حالات جو ہیں انڈیا نے پیدا کر دیے ہیں, یہ متقاضی ہیں
کہ ہماری ساری عسکری اور سول قیادتیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہوں، ایک صفحے پر نظر ایک صفحے پر بالکل نظر آنا چاہیے، اتحاد کا میسج آنا چاہیے۔ ایک اور اہم ایشو ہے، وقت کی کمی ہے لیکن میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، روہنگیا کے مسلمانوں پر جس طرح سے بربریت کی جا رہی ہے بدھ بخشوں کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ مہاتما بدھ کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پر پوری عالم اسلام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلم امہ خاموش ہے۔ واحد ایک ترکی ایسا ملک ہے جو کہ اس تمام تر صورتحال میں لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، اس نے اپنے فوجی بھی بھیجے ہیں، اپنے بحری جہاز بھی بھیجے ہیں ان مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اس پر ہم ترکی کی قیادت کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ خبر بھی ہے سراج الحق صاحب کا بیان آیا اور کسی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات بھی نہیں آ رہے، بیان ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی برما سے بے دخلی مہذب دنیا کے ماتھے پر دھبا ہے، کوئی ملک انہیں لینے کو تیار نہیں، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا کی بے حسی پر دکھ ہے، OIC رحم کھائے۔ ہر طرف مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، پچھلے سال بھی قتل عام کیا گیا تھا مسلمانوں کا، لیکن کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ اقوام متحدہ خاموش تماشائی ہے، OIC خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، ترکی واحد ملک ہے جو سامنے ہے، لیڈرشپ ان کی آگے آئی ہے۔ صحیح صاحب اس پر بھی کچھ فرمائیے گا، کس طرح سے مسلم امہ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اس سانحہ پر تو پوری انسانیت رو رہی ہے، جو یعنی کہ دل دوز داستانیں تصویری شکل میں، الفاظ کی شکل میں سوشل میڈیا پر اس وقت نظر آتی ہیں روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت زار کے حوالے سے، تو سچی بات ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ انسانیت آخر کہاں دفن ہو گئی ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتی ہے، بڑے بڑے علم بردار بنتے ہیں، کسی کو کانٹا چپ جائے ان کے اپنے فائدے والے کو تو چیخو پکار میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کے چنگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیرونی فنڈوں سے پلنے اور چلنے والی NGOs بھی خاموش ہیں۔ انسانیت کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے جس بے دردی کے ساتھ، اور اس پر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی جو چیمپئن یعنی کہ انسانی حقوق کے، تو اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس یعنی کہ کیا کہا جائے، اب ہم دعوے کرتے ہیں بڑی جدید ترقی کے اور انسانی ترقی کے، تو اس میں یقینی بات ہے کہ مسلمان بے دخل کیا جا رہا ہے اور کوئی ملک انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قتل عام پھر جو بچ گئے ہیں، زندہ بچ گئے ہیں، ان کو ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، اب یہ بدھسٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا امن کے پرچارک ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑے دہشت گرد میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے دہشت گرد کوئی ثابت نہیں ہو اور وہ بدھ بخشوں کو تربیت دے رہے ہیں، ان کی فوج تربیت دے رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کی آبادیوں کو جلانے کے لیے۔ تو تصویریں چل رہی ہیں نا، وہ جس طرح ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں پر آپ دہشت گردی کا لیبل لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور ادھر کی طرف آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی، اس سے بڑی منافقت، اس سے قرآن پاک کی آیات واضح ہیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے تو پھر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے شام صاحب، مجھے دکھ ہوتا ہے، یعنی کہ اب ہم بات کر رہے تھے اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ بے حسی کی جو چادر ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے بھی اسی طرح لپیٹی ہوئی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے بے فیض افغان مہاجر جو ہیں پچھلے 30-40 سال سے ان کی کفالت کر رہے ہیں ہم، وہ یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہے، ہمارے لیے مسائل بھی انہوں نے پیدا کیے، یہ دہشت گردی کی جو لعنت ہے یہ بھی انہی کی وجہ سے مسلط ہوئی ہمارے ادھر، ان کی کفالت ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بے بس روہنگیا کے مسلمان ہیں، ہمیں چارہ تو کم کرنا چاہیے نا، پاکستان میں جو ان کا سفیر ہے میانمار کا، اس کو بلا کر اس کو شٹ اپ کال دی جائے کہ یہ تو لوگ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ جس طرح بنگلہ دیش کے محصور پاکستانیوں کی ہم نے کفالت کی، جس طرح افغان مہاجرین کی کفالت کی، اسی طرح ہم روہنگیا کے مسلمانوں کی بھی کفالت کر سکتے ہیں، کوئی قیامت آفت افتاد نہیں ٹوٹ پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم انسانی ہمدردی کے ناطے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انسانی ہمدردی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کی مدد کو پہنچے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو بڑے دھیمے مزاج کے، وہ کہتے ہیں ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ خیر یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دوسروں کا معاملہ ہو جائے گا۔ جیسا آپ نے ترکی کی مثال دی ہے، برادر مسلم کنٹری ترکی جو ہے اس نے بڑھ کے آگے، اور اس نے تو یعنی کہ اور سٹیپس جو عملی سٹیپس ہیں پابندیوں والے بھی،
جو یہ یعنی کہ انسانیت کا یہ جو قتل عام کر رہے ہیں ان پر پابندیوں کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے ترکی نے اس کو ٹو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہم یہ جو مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے OIC پتہ نہیں کیا وہ دھنیا پی کر سوئی ہوئی یا کیا ہے, اس کا کہاں فعالیت ہے اس کی. اگر ایسے ایشوز پر اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آتا تو کیا اسے کیا تعویذ بنا کر پینا ہے پھر. اچھا, ان تمام تر صورتحال پر جہاں پر قتل عام بھی مسلمانوں کا ہو رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, یہ ویسٹ کے چیمپئن, یہ امریکہ, یہ اقوام متحدہ, یہ سمن بکمن نمجن فاہم لا یرجعون, انہوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, پھر دہشت گرد بھی مسلمانوں کو قرار دے رہے ہیں. یہی بات ہے نا, یعنی کہ جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کو کرش کرنے کا اس موقع سے تو پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مسلمانوں کی آواز کسی عالمی فورم پر نہیں پہنچنے دی جاتی. یہ اس میں ہمارا اپنا المیہ ہے, ہماری اپنی جو قیادتیں ہیں, مسلم قیادتیں جو ہیں وہ بھی یعنی کہ خواب خرگوش میں اس وقت ہیں, ان کو اٹھانا چاہیے تھا نا, انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. کوئی قرارداد لے کر جائیں آپ اقوام متحدہ میں, انہوں نے تو OIC میں زحمت نہیں کی, OIC کا اجلاس بلانے کی بھی. ہمارے خارجہ کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے, خاموش ہیں, کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, مرنے دیں. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. اس سے بڑی بے بسی کوئی اور ہو سکتی ہے ویسے ارشاد صاحب, سچی بات ہے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کریں. جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. کس منہ سے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں؟ ہم نے کیا ہے ان کے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اللہ نے تو ظاہر ذمہ داری لی ہوئی اپنی مخلوق. کل کو خدا نخواستہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا پھر آپ کسی سے مدد کی توقع نہ رکھیں. یقینی بات ہے, یقینی بات ہے. تو یہ واقعی یہ بہت بڑا ایک انسانیت کے لیے یہ المیہ ہے, یہ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. یعنی کہ جتنی میں کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی توہین اور تحقیر ہے, جس انداز میں ان پر ظلم و جبر کا سلسلہ اس وقت جاری ہے, تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یقینی بات ہے, اس کا پوری عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے. اوباما صاحب کی کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے مذمت کی ہے اور اس حکومت کو کہا ہے, برما کی حکومت کو, کہ وہ یعنی کہ اس قتل عام کو روکے. وہ تو خود شریک ہے, وہ تو خود قتل عام کروا رہی, وہ کیوں روکے؟ کیسے روکے گے؟ قاتل کا ہاتھ روکنا چاہیے نا, تاکہ صرف اس طرح سے قاتل کا ساتھ دینے والی بات ہوگی. اور امریکہ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی سعید صاحب کہ وہ مسلمانوں کے حق میں یا امت کے حق میں کوئی بہتر سوچے گا. وہ کیوں سوچے گا؟ وہ تو دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے, یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست ہو نہیں سکتے. لیکن ہم ہی غافل ہیں, ہم ہی جاہل ہیں. ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے قرآن پاک کا راستہ چھوڑ دیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے, اور پھر ہم نے اپنے ذاتی مفادات بنا لیے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ زوال کی صورتحال ہے. بہرحال سعید صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور یقیناً ناظرین, دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب مسلمانوں پر اس طرح سے ظلم ڈھایا جاتا ہے, چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں, چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں, چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں, یا کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان ہوں, جنہیں آج صرف اس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. صرف اس بنا پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. لیکن افسوس, صد افسوس ہے ہماری حکومتوں پر, اور خاص طور پر جو OIC ہے اس پر, کہ وہ بالکل خاموش تماشے بنے ہوئے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہے. کم از کم پاکستان کو ایک لیڈنگ رول بھی ادا کرنا چاہیے. ترکی جس کے ہمارے حکمران بہت فالوور ہیں اور بڑی اچھی دوستی بھی ہے, کم از کم انہی سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ترکی عالمی معاملات پر مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کو بھی اس معاملے میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. کم از کم ایک سٹیٹمنٹ ہی دفتر خارجہ جاری کر دے, پرائم منسٹر پاکستان ہی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے, تو ان مسلمانوں کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. پوری قوم کم از کم کھڑی ہو, مظاہرے کیا جائے, احتجاج کیا جائے, اور برما کے سفیر کو بھی طلب کیا جائے, اور ان سے بھی احتجاج ہماری گورنمنٹ ریکارڈ کرا سکتی ہے. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کے حال پر رحم فرمائے, اجازت دیجیے گا آج کے اس پروگرام سے. اللہ حافظ.